अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज की पहली खबर, मुल्क दुश्मन से बड़ा दुश्मन सियासी ग्रोह। आईएसपीआर की गेम चेंजर प्रेस रिलीज आ गई। आज की दूसरी खबर, तोशाखाना केस में फर्दे जुर्म आयद इमरान खान की मुश्किलात बढ़ने लगी। आज की तीसरी खबर, यूनिवर्सिटी बनाने पर गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग पर क्लीन चिट, शहबाज शरीफ अपनी ही हुकूमत में बाइज्जत बरी। आज की आखिरी खबर, अमन और अमान की खराब सूरत हाल में मईशत का बुरा हाल। वेलकम टू द प्रोग्राम। 30 घंटों से साबिक वजीर आजम इमरान खान जेर हिरासत, सीनियर क़यादत समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार। जलाओ घेराव, पुरतशद्दुद एहतजाज, ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी और गुज़िश्ता 48 घंटों में आईएसपीआर की जानिब से दूसरी अहम तरीन और इंतहाई सख्त अल्फाज में प्रेस रिलीज पता दे रहे हैं कि सियासी बहरान टलने वाला नहीं है। आईएसपीआर की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज्जम तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल ना कर सके, वो इक्तदार के हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े हुए इस ग्रोह ने कर दिखाया है। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी का मुजाहिरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसीतर मुफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबा बंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे, जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये तमाम शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला और मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी कौम से मुखातिब होते हुए ये ऐलान किया है कि शरपसंद अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। वजीर आजम का ये बयान और आईएसपीआर की इंतहाई सख्त अल्फाज में जारी की गई ये प्रेस रिलीज तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट है। रियासत के खिलाफ दुश्मन से बड़ा दुश्मन सियासी ग्रोह को करार दिया गया है। मुमकिन तौर पर रियासत पाकिस्तान में एक और ग्रैंड ऑपरेशन किया जा सकता है। खबर गर्दिश में है कि मुमकिन तौर पर मकबूल तरीन जमात को कलअदम भी करार दिया जा सकता है। कोर कमांडर हाउस, एफसी हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर, पेशतर सरकारी अमलाक नजर आतिश, रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलकर राख, मेट्रो स्टेशन आग की नजर, गवर्नर हाउस पंजाब में तोड़ फोड़, पुलिस वैन्स और चौकियों पर हमले, बस सर्विसेज पे पथराव, ऑल दिस इज हाईली कंडेमनेबल। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुमकिन तौर पर जज्बात के अलाव ने सालिम रियासती मशीनरी को भी बेबस कर दिया। सवाल पैदा होता है कि जो ग्रोह पंजाब में हसास तनसीबात में दाखिल हुआ, रात भर इसे इस इकदाम से पहले क्यों नहीं रोका जा सका। लाहौर के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी तैनात की गई तो इन शरपसंद ग्रोहों को शुतर बेमुहार आजादी कैसे मिली। रियासती मशीनरी क्यों सोती रह गई, क्यों हरकत में आती दिखाई नहीं दी। और निगरान हुकूमत की जिसकी मियाद कानूनी तौर पर 1 माह से खत्म हो चुकी है, जिसका काम मुल्क में बरवक्त इंतखाब को यकीनी बनाना था, मां सवाए वफाकी हुकूमत की तर्जुमानी के अलावा कुछ नहीं कर पाई। दूसरी जानिब पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हंगामा आराई और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत असद उमर, अली जैदी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा इस वक्त जेर हिरासत है। एंड एज वी स्पीक फवाद चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद थे और बताया जा रहा है कि बाहर निकलकर उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाज़रीन, वजीर आजम के मुआविन खसूसी अता तारड़ का आज कहना था कि इदारों पर हमला करने वालों की शनाख्त कर ली गई है।
ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوں گے. نہ ویزا ملے گا، نہ نوکری، نہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ. سب پہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے. کسی کو نوکری نہیں ملے گی، کسی کو ویزا نہیں ملے گا، کسی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ایشو کیا جائے گا. یہ معاملات بڑے سنگین مقدمات ہیں، ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. اور اب کسی نے پاکستان کے کسی سرکاری یا نیم سرکاری دفتر یا کسی ادارے کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی باخبر شہری شاید ہی اپنی آنکھ جھپک سکا ہو. اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد میں پولیس کے دفتر کو آگ لگا دی گئی. رمنا پولیس اسٹیشن اسلام آباد پہ بھی اٹیک کیا گیا. ابھی بھی تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن پشاور میں الیکشن کمیشن کے آفس پہ بھی اٹیک کیا گیا ہے. ادھر بھی فائرنگ کی آوازیں رپورٹ کی جا رہی ہیں. ملک کے دارالحکومت اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کشیدہ حالات کے باعث آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے آج اپیل کی ہے کہ پنجاب میں فوج کی تعیناتی وفاقی حکومت کی سازش ہے. حکومت فوج اور عوام کو لڑانا چاہتی ہے، لہذا فوج سے اپیل کی فواد چودھری نے. فوج کو بلا کے عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنا کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے. میں فوج سے اپیل کرتا ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، میں ڈی جی آئی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان فوج کے کمانڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان کی فوج کو اس سازش کا حصہ نہ بننے دیں. دوسری جانب تکلیف دہ امر یہ ہے، خون اگلتی شعلہ بھڑکاتی اس جنگ میں سب اپنی ساکھ داؤ پر لگائے بیٹھے ہیں. ٹیلی ویژن سکرینز پر چلنے والی فوٹیجز نے دل دہلا کر رکھ دیے ہیں. مظاہرین نے باوردی جوانوں پر پتھراؤ بھی کیا ہے، گاڑیاں تباہ بھی کی ہیں. مظاہرین کے پتھراؤ سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر رضوی شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی آنکھ پر بھی چوٹ آئی ہے کہ جس سے ان کی بینائی ضائع ہونے کا خدشہ بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، خواتین کے ساتھ انتہائی ہائی ہینڈڈنس. ملاحظہ کیجیے، ایک نوجوان خاتون احتجاج کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی ہے. یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ جب عورت اپنی چادر اتار کر پھینک دے تو دشمن کی تنی ہوئی بندوقیں بھی خم ہو جاتی ہیں. مگر یہ لرزہ خیز مناظر لاہور کے ہیں. نہتی خاتون کے دوپٹہ اتار کر پھینک دینے کے باوجود پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، اسے حراست میں لے لیا. پولیس اس لڑکی سے بات بھی کر سکتی تھی، اس کے جذبات کو سن بھی سکتی تھی. لیڈی پولیس کو استعمال بھی کیا جا سکتا تھا، لیڈی کانسٹیبلز کو، بٹ وی سو نن آف دیٹ. ساتھ اب آپ نے سیال کوٹ میں عثمان ڈار کے گھر کے مناظر بھی دیکھے. تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی بوڑھی 75 سالہ والدہ گھر میں موجود تھیں. پولیس نے گھر پر ہلہ بول دیا. پنجاب پولیس نے گھر میں گھس کر عثمان ڈار کی بوڑھی ماں کو ذلت آمیز انداز میں گریبان سے پکڑا، اور جب دیکھا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو آگے پردہ کر دیا. ماؤں کی تکریم بھی جاتی رہی. سوال تو اٹھیں گے. عامر میر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں ان سے بات کرنے سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شہریار افریدی موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. افریدی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. پہلے پہل تو آپ سے سیدھا ڈائریکٹ سوال پوچھوں گی. جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، گھیراؤ جلاؤ کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، تنصیبات پر حملے کیے جا رہے ہیں، آپ کی جماعت اس کی کھلے لفظوں میں مذمت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں. میرے لیڈر نے 26-27 سال پہلے انسانیت، خودداری، انصاف کا سلوگن دیا تھا. آج وہ رول آف لا اور سپریمیسی آف لا اور آئین کی بات کرتے ہیں. ایک دفعہ قید کاٹی، وہ بھی عدلیہ کے تحفظ موومنٹ کے لیے. ایک ایسا شخص جس نے 50 سال سے زیادہ اپنا سب کچھ قربان کیا اس ملک کے لیے. کل کے جو مناظر تھے، جو ایک سابقہ وزیر اعظم، قوم کا ایسا سپوت جو دین اسلام اور اسلاموفوبیا کے لیے اور پاکستان کی خود مختاری اور عزت اور ناموس کے لیے جس جذبے اور ہمت اور پھر کشمیر کے لیے جو آواز اٹھائی، ان کے ساتھ جو کل ہوا، یقین جانیے میری بہن، میرے گھر سے 3 جنازے نکلے ہیں. میں انڈر پروٹیسٹ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. 3 جنازے نکلے ہیں، لیکن جو انہوں نے کل کیا ہے، یہ جو خیروں کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں. میں نے آپ سے پہلے شہریار افریدی صاحب میں آپ سے شہریار افریدی صاحب کی مکمل بات سنوں گی. اتنا لمبا تعزیت کرتی ہوں. لیٹ می اسپیک.
میں اگر یہاں پہ آیا ہوں تو آئی نیڈ ٹو اسپیک. میں یہ کہتا ہوں کہ سرکاری املاک کو جلانا، میں خود کل آن گراؤنڈ تھا، اندر لوگ پلانٹ ہوئے تھے، کینٹونمنٹس کھول دیے گئے، سب چیزیں کھول گئی، کدھر تھی سیکیورٹی؟ پی ٹی آئی کبھی ان چیز پہ بلیو نہیں کرتی. ہم پاکستان کی بنیاد اور پاکستانی لوگ اور پاکستان کے تمام اداروں کا ایمان کی طرح عزت کرتے ہیں. اور میرا لیڈر افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. سر اب جو پریس ریلیز آئی ہے یہ تو چارج شیٹ کر رہی ہے. فواد چودھری ترجمان آپ کی جماعت کے کہتے ہیں کہ سازش کی جا رہی ہے، مگر یہ آپ کو چارج شیٹ کرتی ہے منافقت کے لیے بھی، سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے آپ کی گروہ کو جس کے آگے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کیا گیا، یہ سیاسی بلوائی کا ذکر کرتی ہے جو لوگ آئے ہر جگہ. میں سب سے پہلے کنڈیمنیشن چاہ رہی ہوں. آپ کہتے ہیں آپ نہیں بلیو کرتے، یعنی کہ آپ کنڈیم کرتا ہوں. ڈن. ہم کبھی بھی اس چیز پر یقین نہیں رکھتے. نیکسٹ کوشچن سر. پوری دنیا نے دیکھا اس ملک میں اور پاکستان میں کیا ہوا اور کیا ابھی بھی ہو رہا ہے. خود ذمہ داری تحریک انصاف کی اور آپ کی قیادت کی بھی تھی سر. آپ کہتے ہیں کہ دروازے کھول دیے گئے اور فرنٹ لائن فرسٹ رسپانس کانسپریسی ہے. اوکے، یہ ڈیلیبریٹ کانسپریسی ہے. آپ کو ثابت بھی کرنا ہوگا آنے والے دنوں میں، بٹ ایز آف رائٹ ناؤ ریاست اس کو ایسے دیکھ رہی ہے کہ یہ کنسپیریسی ہیچ آپ کی جماعت نے کی ہے، آپ کے لیڈران نے کی ہے اور یہ اسٹریٹجائز آپ لوگوں نے کیا ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے سر، مہر یہ حکومت امپورٹڈ رجیم، یہ خیروں کے اشاروں پہ چلنے والے یہ ہمیں درس دے رہے ہیں. آج انہوں نے آر ایس ایس سے ہمیں تشبیہ دی ہے. مینگو ساڑی ڈپلومیسی والے جندال کے دوست اے پی ایچ سی سے ملنے کا ٹائم نہیں. آج کے وزیر خارجہ سابقہ وزیر اعظم مودی کے جو یار ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. یہ جو خیروں کی اشارت ایون کلبھوشن یادو کے خلاف ان سے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک ایف آئی آر کاٹتے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شر پسندوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. سر جانی نقصان شر پسند وہ ہیں جو اس ملک کی بنیادوں کے دشمن ہیں، ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. میرا لیڈر بار بار انہیں کہتا رہا، انہوں نے کہا کہ آپ ریاست کا اخراجات کیوں لگا رہے ہیں، آئے مجھے لے کے آیا ریسٹورنٹ مجھے اریسٹ کر لیں. لیکن پاکستانی عوام کے دلوں میں عمران خان بس ہے، تب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور آج یہ جھوٹ کا پلندہ، یہ بکواس، یہ ڈرامہ اور یہ جو دھوکہ کہ جس سے یہ تمام خود گاڑیاں انہوں نے تمام املاک خود جلائے اور نام پی ٹی آئی پہ. انہوں سے مراد ہے آپ کی کہ شہباز شریف پی ڈی ایم کی حکومت نے، نگران حکومت نے یہ کام خود کروایا ہے. یہ وہ تمام لوگ جو اس امپورٹڈ رجیم کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے سر کہ جب آپ کی قیادت بیٹھ کے کہتی کہ باہر نکلیں احتجاج کریں، لیکن لیڈر لیس ایک جھتا نکلتا ہے، چند سو کا ہی نکلے مختلف مقامات پہ، ان کو گائیڈ کون کرے گا، ان کو روکے گا کون، ان کو صبر و تحمل کی تلقین کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لیٹ می کمپلیٹ. الیکشن کے لیے تو آرمی کا کہا گیا کہ وہ بیزی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، اب آرمی کے آنے کے بعد عوام کے آگے پچ کرنا اور یہ جو اسٹریٹ بلٹس مار رہے ہیں، پشاور میں 27 لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، جس میں سے 4 شہید ہوئے. میرے کوہاٹ میں 3 شہید ہوئے. حالات جب اس نہج پہ پہنچ جائیں گے افریدی صاحب، حالات جب پاکستان کے ثبوت نہیں ہے، یہ اسٹریٹ بلٹس مارنا ایون اسلام آباد میں، یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور اگر رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا اس پر یقین ہے تو ہائی کورٹ کے اندر ہی سب کچھ ہوا. مجھے بتائیے گا افریدی صاحب، اگر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو چند مہینے مزید بیل نہیں ملتی، آپ کی سیاسی جماعت کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی گرفتار ہے، کیا حکمت عملی ہوگی؟ کون لیڈ کرے گا؟ جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے. یاد رکھیے، اللہ کے محبوب سے اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. پاکستان کا ہر گھر، ہر ماں، ہر بزرگ، ہر بچہ، ہر بچی، ان کے دلوں میں عمران خان بستا ہے. اور وہ شرپسند جو کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ خود ذلیل اور رسوا ہوں گے. بہت بہت شکریہ. شہریار افریدی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی، جذباتی تھے، پوری جماعت جذباتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آج دوپہر، افریدی صاحب ایک سوال اور آپ سے کروں گی، شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہماری معلومات کے مطابق، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. دوپہر کو
ایک اہم ترین ملاقات کی اطلاعات آئیں، آپ تصدیق کرنے کی پوزیشن میں ہیں کیا بیک چینل ڈپلومیسی یا کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں؟ مجھے اب کچھ کسی چیز کا نہیں پتا، بیکاز آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف اینی سچ انیشیٹو. صرف میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، اس ملک کی سالمیت ہم سب پر فرض ہے. یہ ون سائیڈڈ سٹوریاں چلانا، یہ کمپلیٹ بلاکیٹ کیوں ہے تمام چینلز پہ؟ یہ کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا، ٹویٹر بند. اگر حقائق بتانے ہیں تو کیوں یہ بند کیے جا رہے ہیں؟ یہ گلا کیوں کوٹا جا رہا ہے؟ سر انفارمیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ قوم کو گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے ون سائیڈڈ اپروچ کے ذریعے؟ اور وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی بنیادوں کے دشمن ہیں، ان کو یہ اجازت کس نے دی کہ پاکستانی نہتے لوگوں پر گولیاں چلائیں؟ کیا آئین اور قانون پر امن احتجاج کی اجازت نہیں دیتے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. سر پرامن احتجاج ہوگا تو اجازت ملے گی نا افریدی صاحب. شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہے آپ کی جماعت کے، جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں متنبع کرتا ہوں، سر میرا سوال سن لیجئے، جب شاہ محمود قریشی صاحب متنبع کرتے ہیں، لیٹ می وارن یو دس از اے ہیوج مسٹیک. the people of Pakistan will not sit in their homes. No fear, no protest. Remember, for one single reason, because they are scared of PTI and Imran Khan. وہ کوئی چور دروازہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. میرا لیڈر بار بار ان کو آگاہ کرتا رہا قوم کو، لیکن آپ ون سائیڈڈ، تمام میڈیا ون سائیڈڈ ہے. کوئی بات نہیں، آپ کو موقع دے رہے ہیں بات کرنے کو سر، بہت بہت شکریہ. شہریار افریدی صاحب لڑیں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کے وقار پہ. ہمارا لیڈر پاک فوج کی عزت کرتا ہے، ہمارا لیڈر اپنی زندگی بھی پاک فوج کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے. آپ نے شہریار خان افریدی صاحب کا بیان سنا. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پنجاب حکومت کے وزیر اطلاعات عامر میر صاحب موجود ہیں. عامر میر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا سب سے پہلے، خبریں بہت سی گردش میں ہیں، بہت سی خبریں موصول بھی ہوئیں. A lot of misinformation is also very much out. وزیر اطلاعات ہیں، کون سی ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا گیا ہے، کون کون سی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، آفیشلی بتائیے گا. جی ایک تو جی ایچ کیو راول پنڈی پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، پھر ایئر فورس بیس میاں والی پہ اٹیک کیا ہے. کنٹونمنٹس جو ہیں ملتان، گجرانوالا، لاہور، ان ایریاز میں انہوں نے، اور پھر لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس تھا جو کہ جناح ہاؤس تھا بیسیکلی، محمد علی جناح کی یادگار تھی، اس کو تو انہوں نے بالکل جلا کر برباد کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے آفس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو اس طرح کی انسٹالیشنز ہیں، جس کے بعد فوج جو ہے اس کو بلایا گیا ہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. عامر میر صاحب، جب یہ تمام تر اٹیکس رات گئے ہو رہے تھے، چند 100 لوگوں کے مختلف ڈسپرس گروہ تھے جو یہ اٹیک کر رہے تھے، چاہے کوئٹہ کینٹ ہو، آپ کا ملتان کنٹونمنٹ ہو، چاہے جناح ہاؤس ہو، چاہے جی ایچ کیو ہو، فور کور لاہور کے اندر گھر ہو، آپ کی انتظامیہ کہاں تھی سر تب؟ دیکھیں ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اس وقت جب اٹیک ہوتا ہے، آپ اندر ہیں اور باہر سے اٹیک ہو رہا ہے، تو اس وقت تو ملٹری جو ہے اس نے ریٹیلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے اور لوگ مرتے تو صورتحال بہت خراب ہونی تھی. اس لیے انہوں نے ریسٹرینٹ شو کی، جس وجہ سے یہ ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے باقی علاقوں میں بھی حملے کیے. عامر میر صاحب، مجھے پاک فوج کا ریسٹرین تو سمجھ آتا ہے، پاک فوج کا ایک میچور رسپانس بھی سمجھ آتا ہے، اپنے لوگوں پہ تو بندوقیں کبھی نہیں تانیں گے. مگر سر سوال تو آپ کی انتظامیہ اور آپ کی پولیس سے، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں کنٹینرز لگائے جا سکتے تھے، پولیس کو ڈپلوائے کیا جا سکتا تھا، اسٹریٹجی تو ہوگی. یقینی طور پہ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کے قد کاٹ کا لیڈر اریسٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ملک میں. ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے، ایکسپیکٹڈ اسٹریٹجی تو کوئی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مناظر ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹے سے نہیں ہے کہ جدھر پولیس روک رہی ہو لوگوں کو، یا لوگوں کو ڈسبرس کر رہی ہو، یا فرنٹ لائن کام کرتی دکھائی بھی دے رہی ہو؟ دیکھیے بیسیکلی تو اریسٹ جو ہے وہ نیب نے کیا ہے، اور یہ کیس ہے نیب کا، کرپشن کا کیس ہے، اور اس میں جسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اریسٹ کو لیگل بھی قرار دے دی، آپ کے علم میں ہے. جی ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں، دیر از کلیئر ایویڈینس کہ ان کی منصوبہ بندی گرفتاری سے پہلے کر لی گئی تھی، اور
یہ منصوبہ بندی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کی. لہذا اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرح ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا رول اختیار کرتی جا رہی ہے تو بے جانا ہوگا، چونکہ آئین اور قانون کی پاسداری پر ٹی ٹی پی کی طرح اب یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی یقین نہیں رکھتی اور شرپسندی کے ذریعے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے. سر سوال تو آپ کی منصوبہ بندی کا ہے، سوال تو آپ کی اسٹریٹجی کا ہے کہ جو دکھائی نہیں دے رہی تھی. کیا ویٹ اینڈ سی پالیسی تھی؟ ان کی اسٹریٹجی کا تو میں نے آپ سے نہیں پوچھا، میں تو آپ کی اسٹریٹجی کا پوچھ رہی ہوں. اسٹریٹجی یہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد یہ جتنے عمارتوں پہ 17 عمارتیں ہیں سرکاری جن پہ انہوں نے اٹیک کیا، ٹھیک، اور اس میں 27 گاڑیاں ہیں جو ملٹری کی اور پولیس کی انہوں نے جلائی ہیں. تو اس کے بعد جو صورتحال کنٹرول کی ہے اب تک، میاں والی کے علاوہ باقی جگہوں پہ تو کنٹرول ہے، وہ تو سارا سول ایڈمنسٹریشن نے ہی کیا ہے. یہی گلا شکوہ بھی شہریار افریدی بھی ہمارے ساتھ کر رہے تھے کہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. یہی بات اسد عمر کل کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بین کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو اب جو کہنا جی کہ آپ پہلے پوری تیاری کرتے ہیں، ویڈیو میسج چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ تمام ان بلڈنگز پہ حملے کر رہے ہیں. یہ پاکستانی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی نام نہاد سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو اور کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے ہیں. اس سے پہلے صرف ٹی ٹی پی نے اکتوبر 2009 میں جی ایچ کیو کی بلڈنگ پر حملہ کرنے کی جرت کی تھی، جس میں تمام دہشت گرد مارے گئے تھے. اب یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ حملہ کیا انہوں نے تو کرنے دو. دیکھیں، حملہ آور اگر ہزاروں میں ہوں گے اور کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جی ایچ کیو کی بلڈنگ ہو، وہاں پر سیکورٹی کے لیے کتنے لوگ ہوں گے؟ مطلب جی ایچ کیو کی بلڈنگ پہ تو میرا خیال ہے 10 سے زیادہ نہیں، 100 سے زیادہ نہیں، اور کور کمانڈر ہاؤس پہ 10 سے زیادہ نہیں ہے. تو ان کو آپ صرف اور صرف فائرنگ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ نہیں کی گئی. یہ انٹینشنل تھا کہ ہم نے مارنا نہیں ہے کسی کو. تو باقی آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے پہلے جو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا اس کو آپ سن لیں، چلایا بھی ہم نے. ورکرز کو کیا میسج دے رہے ہیں. وہ پچھلے 1 برس سے یہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ورزہ سرائی کر رہے ہیں، اپنے ورکرز کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں، اور اب وہ جو ہے کلمینیشن پوائنٹ آ گیا. اب دیکھیں نا، اگر عمران خان کسی کرپشن کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا غصہ فوج پر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیا پاکستانی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی لیڈر گرفتار ہوا ہے؟ ماضی میں پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین، جن میں آصف زرداری بھی ہے، نواز شریف، بینظیر بھٹو، شہباز شریف، سب لوگ گرفتار ہوئے ہیں، برسوں جیلوں میں رہے ہیں. آصف زرداری تو 14 برس جیل کاٹی ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی رہنما نے اپنے ورکرز کو فوج کی عمارتوں پر حملے کرنے کے لیے نہیں اکسایا. یہ پہلا موقع ہے کہ عمران کو گرفتار کیا گیا، لیکن جواب میں فوج کے خلاف، فوج کے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں. اچھا، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی نگران حکومت کی ایک ہی چیز میں ٹریننگ ہوئی ہے، اور وہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں سے تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ہینڈل اور مس ہینڈل، ڈیپینڈز واٹ وے یو لوکنگ ایٹ اٹ، اس میں ٹریننگ ہوئی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، محسن نقوی صاحب لنڈن میں تھے، آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے مجھے ان کی اسٹریٹجی بتا دی، ٹی ٹی پی سے مماثلت بتا دی، سب کچھ سمجھا دیا، بٹ نہیں بتایا تو اپنی اسٹریٹجی نہیں بتا رہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب اور تحریک انصاف یہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی نگران حکومت سازش کر رہی ہے کہ پاک فوج کو عوام کے اگینسٹ پچ کرنا ہے. نہیں، یہ عمران خان نے جو سازش کی عوام کو فوج کے خلاف اکسانے کی، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے فوج کے دستوں کو بلایا، اور جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند ہو جائیں گی. یہ کیسے بند ہو جائیں گی؟ میرا مطلب ہے آپ امپلائی کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ادھر؟ نہیں، دیکھیں، آپ بار بار اس سائڈ پہ آ رہی ہیں. فوج نے اگر اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانی ہوتی تو چل نہ گئی ہوتی. میں نے بالکل بھی یہ بات نہیں کی. گھر میں اگر کوئی بندہ گھس رہا ہے اور آپ کو مار رہا ہے اور تباہی مچا رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے نا اس کو، فائر کریں گے اس پہ. یہاں پہ ایک بھی واقعے میں ایسا نہیں ہوا کہ جواب میں گولی کا جواب گولی سے دیا گیا، یا اگر کوئی بندہ آگ لگا رہا ہے تو اس کو جواب میں جو ہے آپ ماریں پکڑ کے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، فوجی دستے باہر آتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اب بھی یہی پالیسی ہے.
مجھے اب آپ کی پالیسی کا سوال ہے سر. آپ اپنی حکومت کا مجھے سمجھائیے گا. یہ مناظر ہم ٹیلی ویژن پہ ابھی دکھا بھی رہے تھے. آپ نے فوج کو طلب بھی کر لیا ہے پنجاب میں. یہ اس کو میں آپ کی ناکامی نہ بھی ابھی کہوں، مگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ عورتوں کو بالوں سے گھسیٹنا، عورتوں کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کرنا، گھروں میں گھس کے بزرگ خواتین اور ماؤں کے ساتھ سلوک کرنا، جوان عورتوں کو آدمی کانسٹیبلز کا گھسیٹنا، کیا پالیسی تھی آپ کی؟ چڑھ دوڑو جو بھی سامنے عورت آئے. پنجاب پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے شر پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی. اب اگر کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے اور وہ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے تو جو قانون بتاتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہوگی. اینڈ دیٹ میں پھر بھی سمجھنے سے قاصر ہوں سر کہ مائیں اور بہنیں ایگزیکٹلی پالیسی کیا ہے، کیونکہ کچھ ہمارے کسٹمز ہیں، کچھ ہمارے اصول ہیں، کچھ ہماری روایات ہیں، کچھ ہمارے اقدار ہیں، کچھ ہمارا مذہبی تقاضا ہے اور اس کے اصول ہیں. آپ کی بات صحیح کہ ریاست کو جو چیلنج کرے گا، مگر میں جو مناظر دیکھ چکی ہوں اور جو ہم سب دیکھ چکے ہیں اس میں کہ خواتین ریاست کو کہاں ٹیک آن کر رہی ہیں. آئین اور قانون کی عزت یہاں پر نہیں کی جا رہی. آپ دیکھیں نا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کا کمپیریزن جو ہے، جب ریاست کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو رہا ہے تو آپ جواب میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ماؤں بہنوں کے جو ہیں بال کھینچے جا رہے ہیں. کمپیریزن کریں یا دونوں باتوں کا؟ میں بالکل کمپیریزن نہیں کر رہی. میں آپ سے سیدھا عامر میر ایک سوال پوچھ رہی ہوں. آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ کی حکومت ہے پنجاب میں. میں صرف میں بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر رہی. ہم کنڈیم کرتے ہیں، کھلے لفظوں کرتے ہیں، انپولوجیٹکلی کرتے ہیں، اللہ نے اعلان کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کون سے ہتھیار تھے عثمان ڈار کی والدہ کے پاس یا اس جوان لڑکی کے ہاتھوں میں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر، کیونکہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ عورتیں جو ہیں، یہ مجھے سمجھا دیجئے کون سی رٹ کو چیلنج کر رہی ہیں اور جس آئین کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی پامالی کہاں کر رہی ہیں؟ بی ایچ کیو پہ جو لوگ حملہ کر رہے ہیں وہ کس کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ بی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی سارے لوگ ہیں نا، اور کون لوگ ہیں یہ؟ میں عامر میر صاحب، جب مریم نواز شریف صاحبہ قوم کی بیٹی ہیں ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. جب فریال تالپور کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر یہ بھی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں کسی کی. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ونس اگین آپ سے آخری دفعہ پوچھتی ہوں، مناظر پروڈیوسر سے کہوں گی ایک دفعہ پھر دکھائیں. جب بچی اپنا دوپٹہ پھینک رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بم ہے، یا ایک 75 سالہ بوڑھی ماں جس کے گھر میں آپ کی سیالکوٹ کی پولیس گھستی ہے اس کے پاس کوئی پسٹل ہے، کوئی ڈنڈا ہے، کوئی بم ہے، تو مجھے بتا دیجئے، جسٹیفائی کر دیجئے. میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ وہ بھی دکھائیں کہ کس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا جا رہا ہے، کس طرح کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو رہا ہے، کس طرح آئی ایس آئی کے آفس پہ حملہ ہو رہا ہے، کس طرح میاں والی میں ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، پولیس اسٹیشن کو جلایا گیا ہے، کس طرح کنٹونمنٹ پہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ اب یہ سر یہ ڈرانا دھمکانا ہے. آر آل بیٹس آف دا ٹیبل رائٹ ناؤ؟ میں جاننا چاہ رہی ہوں. کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی گئی ہیں پولیس کو، سول ایڈمنسٹریشن کو، کہ جو بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں شامل ہوگا، ملوث ہوگا، اس کو قانون کے مطابق پکڑا جائے، سزا دی جائے. اس وقت 1000 سے زیادہ شر پسند جنہوں نے 9 مئی کو دہشت گردی کی ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ان کو اریسٹ کیا جا چکا ہے اور 1000 کے قریب لوگوں کی فوٹیجز سے شناخت کر لی گئی ہے. ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. میں نے ابھی بھی ابتدائی میں کہا خواتین کو اریسٹ کرنے کے لیے خواتین کانسٹیبلز آئیں، خواتین کو ہینڈل کرنے کے لیے خواتین کانسٹیبلز آئیں، اور گھروں میں گھسنے کے لیے خواتین کانسٹیبلز آئیں. میں ایک دفعہ پھر یہ کریکشن کر دوں کہ ہم بالکل بھی ہماری اہم ترین سینسٹیو تنصیبات پہ اٹیکس کو نہیں ایکویٹ کر رہے ماں اور بہنوں سے اور کسی جذباتی ریٹرک سے. دیز آر جسٹ بیسک نارمز آف آر سوسائٹی. سر مجھے یہ فرمائے دیجیے گا، کچھ آڈیو ٹیپس بھی نکلی ہیں، ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ یہ آڈیو ٹیپس ایک ہی سائڈ کی نکل رہی ہیں اور ایک ایسے وقت میں نکل رہی ہیں. دیکھیں، ان سے تو ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. میں تو آپ کو پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بتا سکتا ہوں.
بہت زیادہ سیاسی بیان بھی آپ نے عامر میر صاحب مجھے دیے ہیں، تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کو کور ذمہ داری آپ کی نگران حکومت کو اپنی یاد ہے؟ الیکشنز کروانے آئے تھے آپ لوگ؟ جی ہمیں یاد ہے بالکل، الیکشنز کی جب ڈیٹ آئے گی الیکشنز کروا دیے جائیں گے۔ اور قانونی سٹیٹس کیا ہے آپ کی پنجاب کی حکومت کا ایز آف رائٹ ناؤ؟ ابھی جو سٹیٹس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن کب ہونا ہے، تو جب الیکشن ہوگا تب تک تو یہ سیٹ اپ چلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ پنجاب کے وزیر اطلاع میر صاحب موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران موجودہ حکومت نے متعدد کوششیں کی ہیں، اور کیا وہ کامیاب ہو گئی ہے؟ یہ کوششیں کیا ہیں آپ کو بتائیں گے، خبر وقفے کے بعد۔ ملک میں جاری بے یقینی، افراتفری اور جلاؤ گھیراؤ کے اثرات ملکی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران اسٹاک ایکسچینج 600 پوائنٹس گر چکی ہے، جبکہ ڈالر کی قدر میں 5.5 روپے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سونا ایک دن میں 9,000 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ صرف انٹرنیٹ سروسز کی بندش کے نتیجے میں ٹیلی کام سیکٹر کو 82 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ عالمی خبر رسال ادارے اپنے اداریوں میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی مشکل میں پڑ جائے گی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ میں بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔ شرائط پوری نہ ہونے سے آئی ایم ایف پروگرام بحالی میں مشکلات ہیں۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر ریکارڈ کم ترین سطح پر ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان قرضوں کی ادائیگیاں وقت پر کر لے گا، لیکن جون کے بعد پاکستان کے قرض ادائیگی کے فائنانسنگ آپشن غیر یقینی ہیں۔ جبکہ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں اس سال ہونے والے انتخابات سے قبل سیاسی کشیدگی بھی قرضے کے حصول میں تاخیر کا ایک سبب بن رہی ہے۔ جہاں تک آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کا تعلق ہے، اس حوالے سے معروف ادارے کیپٹل اکنامک اینڈ ایمرجنگ ایشیا کے سینئر معیشت دان گیریتھ لیدر کا یہ ماننا ہے کہ سڑکوں پر مظاہرین کے ساتھ آئی ایم ایف قرض کے معاہدے کو دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہو جائے گا، جبکہ دیگر ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو لپیٹ میں لینے والا سیاسی بحران ان امیدوں کو ختم کر رہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اپنے انتہائی ضروری پروگرام کو جلد ہی ٹریک پر واپس لا سکتا ہے اور قرضوں کے مکمل بحران سے بچ سکتا ہے۔ جے پی مورگن کے تجزیہ کار مائلو گنا سنگے کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ سیاسی غیر یقینی صورتحال سے بہت کم ریلیف نظر آ رہا ہے، جبکہ آئی ایم ایف پروگرام تعطل کا شکار ہے۔ مائلو نے مزید یہ کہا کہ تازہ ترین پیش رفت ممکنہ طور پر آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے امکان کو کم کر سکتی ہیں۔ معیشت کا یہ حال ہے اور اس تمام تر صورتحال میں پی ڈی ایم کی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان بے خبر دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی بھی پریشانی ہے کہ معیشت پٹری سے اتر چکی ہے۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان سیاسی بیان کرنے کے لیے عوام سے مخاطب تھے۔ آج بھی پی ڈی ایم کی حکومت اگر کچھ کرتی دکھائی دے رہی ہے تو اپنے آپ کو ریلیف دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ آج کو بڑی خبر، گزشتہ 1 سال کے دوران موجودہ حکومت نے متعدد کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کیسز کیے گئے، پولیس ایکشن کیا گیا، لیکن پھر گزشتہ روز عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹائے جانے کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب شریف خاندان کے خلاف کیسز ختم کرنے میں آخری رکاوٹ دور ہو گئی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نیب ترمیم کے نتیجے میں تمام سیاسی قیادت کے خلاف ریفرنسز ختم ہوتے چلے گئے، اور ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ اب تحریک انصاف کے قائدین کو گرفتار کیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شہباز گیل، شاہ محمود قریشی، اعظم سواتی سمیت کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پیناما کیس کے بعد شریف خاندان کے خلاف کئی کیسز بنائے گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نیب عدالتوں میں چودھری شوگر ملز، عزیزیہ کرپشن کیس، ایون فیلڈ کیس، دیگر کیسز۔ ایف آئی اے میں وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف 18 بے نامی اکاؤنٹس میں 17,000 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس چلا۔ نیب میں شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات، رمضان شوگر ملز کیس اور آشیانہ ہاؤسنگ کیسز، مگر پھر یکے بعد دیگرے سب کیسز یا تو ختم ہوتے چلے گئے یا پھر نیب عدالتوں سے واپس وڈرا کر لیے گئے۔ اور آج نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ اس پر فواد چودھری نے بہرحال آج کہا کہ ایک شخص یعنی عمران خان کو یونیورسٹی بنانے پر گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسرے کو کلین چٹ دے دی گئی۔ فواد چودھری شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا حوالہ دے رہے تھے۔ وہ کیس ہے کیا؟ اس حوالے سے اہم ترین رپورٹ دیکھیے۔
اس بات کا کھوج لگایا گیا تھا کہ کم از کم 3 لوگ حمزہ شہباز کے نام پر بھاری رقوم ٹی ٹی کے ذریعے بھجواتے رہے اور یہ رقوم بعد میں شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتی رہی، جو کہ تقریباً $26 ملین یعنی کہ تقریباً 3 ارب 90 کروڑ روپے بنتی ہے۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز، جویریہ شہباز اور شہباز شریف کی پہلی اہلیہ نصرت شہباز کے نام پر یہ ٹی ٹیز برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات سے آئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رقم بھیجنے والے افراد میں سے بیشتر بیرون ملک کبھی گئے ہی نہیں، نہ ہی ان کے پاس اتنے آمدن کے ذرائع تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں رقوم بیرون ملک سے بھجواتے۔ انویسٹیگیشن افسران کا یہ کہنا ہے کہ یہ رقوم بنیادی طور پہ شریف خاندان کی ہی تھی کہ جو پہلے بیرون ملک بھیجی گئیں اور بعد میں پاکستان منگوا لی گئیں۔ شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز M&A بننے سے قبل برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سے براہ راست ٹی ٹیز لیتے رہے۔ بعد ازاں یہ مبینہ غیر قانونی دھندا ان کے بھائی سلیمان شہباز کے نام پر جاری رہا۔ نیب دستاویزات کے مطابق حمزہ شہباز نے کم از کم 23 ٹی ٹیز بیرون ملک سے وصول کی اور ان میں سے 18 ٹی ٹیز بھیجنے والوں کا سراغ نیب لگا چکا ہے۔ نیب کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ حمزہ شہباز کو $1,65,780 کی پہلی ٹی ٹی 26 جون 2001 کو محبوب علی کی طرف سے سرکولر روڈ لاہور پر واقع نجی بینک کی برانچ میں بھیجی گئی۔ اسی محبوب علی نے 7 سال بعد 18 جولائی 2007 لندن سے ایک اور ٹی ٹی بھیجی، رقم $1,65,980۔ ایک دن بعد 19 جولائی 2007 کو اسی محبوب علی نامی شخص کی جانب سے $1,99,980 کی ایک اور ٹی ٹی حمزہ شہباز کو موصول ہوئی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس محبوب علی کے پاس پاسپورٹ ہے اور نہ ہی اس نے کبھی برطانیہ کا دورہ کیا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک لاہور کے سامنے نئے نوٹ اور پرائز بانڈ فروخت کرتا ہے۔ 2 جولائی 2007 کو اسی نجی بینک کی برانچ میں حمزہ شہباز شریف کو $1,99,965 کی ایک اور ٹی ٹی موصول ہوئی۔ یہ ٹی ٹی متحدہ عرب امارات سے بھیجی گئی اور بھیجنے والے کا نام تھا عزیز ہارون یوسف۔ اسی عزیز ہارون یوسف نے 11 جولائی 2007 کو حمزہ شہباز کو ایک اور ٹی ٹی بھیجی اور اس بار رقم تھی $1,27,965۔ ٹھیک 4 دن بعد 6 جولائی 2007 کو $1,65,925 کی ایک اور ٹی ٹی برطانیہ سے موصول ہوئی۔ اس بار بھیجنے والے کا نام محمد رفیق تھا۔ 23 جولائی 2007 کو $1,67,980 کی ایک اور ٹی ٹی براہ راست حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی اور اس بار مہربانی کی منظور احمد صاحب نے، اور یہ وہی منظور احمد ہیں جو سلیمان شہباز کے دستخط شدہ 99 لاکھ روپے کا چیک کیش کروانے پہنچے۔ ایک ایسا چیک جس کے ساتھ ان کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی آویزاں تھی۔ اس کا ریکارڈ بھی بینک کے پاس موجود ہے۔ یہی منظور احمد ہیں جو سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ سے بھی رقم نکوال کر قاسم قیوم تک پہنچاتے رہے۔ شریف فیملی کی اس مبینہ منی لانڈرنگ میں قاسم قیوم کا کردار بھی ہوش روا ہے۔ نیب ذرائع بتاتے ہیں کہ قاسم قیوم کے والد عبد القیوم سرکولر روڈ لاہور کے اسی نجی بینک برانچ کے مینیجر تھے جس بینک میں ٹی ٹیز کے ذریعے یہ مبینہ غیر قانونی رقم منتقل ہوتی رہی۔ قاسم قیوم شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ میں سہولت کار رہا۔ فضل داد عباسی جو شریف گروپ کا پرانا ملازم ہے اس سے رقوم پکڑتا رہا اور شہباز فیملی کو منتقل کرتا رہا۔ قاسم قیوم مال روڈ لاہور پر واقع صادق پلازا اور MM عالم روڈ لاہور پر واقع علی ٹاور میں 2005 سے 2018 تک غیر قانونی طور پر کرنسی کا کام کرتا رہا اور یہ اب نیب کی حراست میں ہے۔ شہباز فیملی جس منظور احمد، محمد مشتاق اور قاسم قیوم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، نیب دستاویزات کے مطابق یہ افراد شہباز فیملی کی مبینہ منی لانڈرنگ میں سہولت کار رہے ہیں۔ نیب کا حیران کن انکشاف یہ بھی ہے کہ 7 جون 2007 کو حمزہ شہباز نے سرکولر روڈ کے اسی نجی بینک میں جو اکاؤنٹ کھلوایا، اس اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جس شخص نے بطور تعریف کنندہ حمزہ شہباز کی شناخت کروائی اس کا نام محمد مشتاق ہے اور بینک فارم میں اسے نہ صرف حمزہ شہباز شریف کا دوست ظاہر کیا گیا ہے بلکہ حمزہ شہباز محمد مشتاق کو 5 سال سے جانتے تھے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق مشتاق احمد شریف خاندان کا فرنٹ مین ہے اور رمضان شوگر ملز کا مینیجر بھی، مگر اس کے باوجود شہباز فیملی ان سب الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے رہی ہے۔ اور آج نیب نے اس منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت سب کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔